बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारी पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं। दीर में बारिशें, लाहौर में, और ये बारिशें जनूबी पंजाब से सिंध की तरफ है और नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। अरबों खरबों रुपए की फसलें, घर, जानवर और दीगर नुकसान हो गए। इस मौके पर हुकूमत पर तनकीद भी हो रही है और कुछ लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन इस मौके पर तनकीद की बजाय कोशिश करनी चाहिए, बींगे कौम पाकिस्तानी, इतना बड़ा सैलाब जो आया है, इस पे एक अलीमा खान साहिबा ने बात की है। ये बात पहले सुने। लोगों की मदद करने का नहीं है। ये देखें, लोगों को इस वक्त जो सबसे अच्छी चीज़ पाकिस्तानियों पे आप तसल्ली रखें। जब इतना बड़ा सैलाब आता है जैसे 2010 में आया था, इसमें हुकूमत के सारी फौज भी लग जाए, ये मुमकिन नहीं है कि अकेले हमारे इदारे इनका ख्याल रख सकें। और ये एक दूसरे के ऊपर आप ये ना बातें करें कि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फ़र्क नहीं पड़ता। इदारा अकेला ये नहीं काम कर सकता। मैं हर पाकिस्तानियों को कहूँगी, ये मत आइंदा कोई कहे कि सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे इदारे पूरी कोशिश कर रहे होंगे। ये बिल्कुल ना कहें कि मरियम नवाज़ का खाली जिम्मेदारी है। हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है अपने भाइयों और बहनों और बच्चों की मदद करें, और इस पे आप रहें। हर एक बंदा जाए और जहाँ पहुँच सकता है वहाँ तक पहुँचे। बात यह कि हुकूमत से शिकवा ना करे। हुकूमत ने पैसे भी खाने हैं, अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन तमाम पाकिस्तानियों को मदद करनी चाहिए। छोड़ दें वो किस जमात से है, किस शहर से है, कपड़े उन्हें पहुँचाए फौरी तौर पर, खाने पीने का खुश सामान खाएं, और इंतज़ाम ये करे। हुकूमत की जो जिम्मेदारी है, जो महफूज मकामात है, स्कूल है, कॉलेज है, उन्हें ले जाए। बाज़ टेंटों पे ले जाया गया जहाँ जगह ही नहीं। मैं कुछ 2-3 क्लिप्स लगाऊंगा जियो के आपको। हुकूमत फोटो सेशन की बजाय कोशिश ये करे कि सही हकीकी खिदमत करे। लाहौर में जिस तरह तूफान आया, सियालकोट, नारोवाल और दीगर शहरों में इसकी तबाहकारियाँ, जब सैलाब ख़त्म होगा तो फिर इसका तहमीना लगाया जा सकेगा। असल बात है कि जो इमदादी सरगर्मियाँ मिलती हैं उन्हें जायज़ और हकदार लोगों तक पहुँचा जाए। यही मौजूदा हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नाहल करप्ट लोग इसमें रुकावट है। अगर वज़ीर आला चाहें तो इसे शफाफ बना सकती हैं, लेकिन उन्हें अपनी टीम बदलना होगी। मौजूदा टीम की अहलियत नहीं है। बहरहाल ये मोहतरमा का। दूसरी तरफ सैलाब जब आए तो आफत आए किसी भी मुल्क में, उस मुल्क का हुक्मरान बैरून दौरे मुख्तसर करके पाकिस्तान वापस अपने मुल्क में वापस आ जाते हैं। लेकिन हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ चीन चले गए। पूरा मुल्क आफत ज़दा है। लाखों लोग घरों से बेघर हो चुके हैं। खाने के लिए पानी नहीं, रहने के लिए छत नहीं, ज़मीन नहीं। लेकिन खैर, उनकी भी कोई मजबूरी होगी। दूसरी तरफ सियासी सरगर्मियां अपने अरूज पर है। हुकूमती नेशनल मीडिया और हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाला मीडिया पीटीए को ख़त्म करते करते अपनी साख भी खो बैठा, अपना वोट बैंक भी खो बैठा, अपनी पर एतमाद लोगों का खो बैठा। लेकिन बानी पीटीए इमरान हकीम मीशीरा के दोनों बेटों को आज शाहरेज को, जिसको गिरफ्तार किया गया, जो उस वक्त चित्राल में था, सैकड़ों किलोमीटर दूर, जिसके फैमिली फ्रेंड ने दिया, उससे भी पुलिस ने डंडा बरामद कर लिया। इन्हें डंडा बड़ा पसंद है। डंडा तो जब पड़ेगा ना चलेगा, जब अगर कोई साफ शफाफ, ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट और करप्शन को नापसंद करने वाले अफसर आ गए। फिर इस दौर में जो खरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसका हिसाब तो देना होगा। खैर, दूसरी तरफ सियासी हालात में मरी की हमारे इस्लामाबाद के 3 जर्नलिस्टों से बात हुई। वो कह रहे हैं हम मरी की मीटिंग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा, उस खबर से कई खबरें निकलेंगी। क्या अहम तरीन शख्सियत को फारग करने का फैसला हो गया? ये सवालिया निशान है। मैं पहले साथ क्लियर कर रहा हूं। मरी मीटिंग में सब की क्या जरूरत थी? आखिर अचानक मरियम नवाज साहबा जापान के दौरे से आई और अचानक मरी पहुंची। आखिर जरूरत क्या थी? इसका मतलब है दाल नहीं काली, दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही पूरी काली है। खान को 14 साल जेल रखने की ख्वाहिश रखने वाले राना सनाउल्लाह ने खुद जाली मुकाबले दर्जनों करवाए, सानिया मॉडल टाउन, और उन पर खुद उनके दौर में, इमरान खान के दौर में केस गलत हुआ, एएनएफ ने किया। लेकिन वो कहते हैं भाई, करने वालों के साथ
برا ہونے والا ہے، کیونکہ عوام کی لاوا پکتا جا رہا ہے۔ کچھ دنوں سے میں مختلف ایسی جگہوں پہ جا رہا ہوں جہاں بے شمار لوگوں سے ملاقات ہوئی، عموماً آج کل گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے یہ ملک بچے گا نہیں بچے گا، یہ ظالموں سے کب نجات ہوگی، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی ہے۔ عوام کا لاوا کسی دن بھی پھٹا تو اس سیلاب سے زیادہ حکمرانوں کو بہا کر لے جائے گا، زلزلے سے زیادہ تباہ کاری ہوگی مافیا کی، جنہوں نے اربوں روپے لوٹا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ سیالکوٹ میں ایک بلینر ہے اور وہ نواز شریف کا رائٹ ہینڈ ہے۔ خواجہ صاحبہ وزیر دفاع ہو کے نام نہیں لے سکتے تو ایسی وزارت کا کیا فیصلہ؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ وزارت؟ ہمت پیدا کرو، اگر آپ سچ ہو، اگر کوئی غلط کر رہا ہے، ملک کا اربوں خربوں روپے ٹھیکوں پہ لگتا ہے، اگر اس کا 60% کمیشن میں چلے جائے گا، پھر سڑکیں پل اور عمارتیں کیا بنیں گی؟ وہ کھنڈر ہی ہوں گے۔ خیر ناظرین، خبریں ہیں کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور سے متعلق اہم فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ لگتا ہے اس کی چھٹی ہوگی، لیکن اس کے لیے عمران خان وقت کا انتخاب عمران کریں گے، کیونکہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں عمران خان کو تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور بعض غیر جانبدار حلقوں نے بہت سارے ایویڈنس دکھائے ہیں کہ ان کی دونوں طرف وہ کھیل رہے ہیں اور عمران خان کے نہ موقف کو بلکہ اس کے مقصد میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ جنید اکبر خان جو عمران خان نے پی ٹی آئی کا سربراہ بنایا تھا، ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور عمران خان نے فیصلہ کر لیا، بس بھائی بس اب وقت کا انتظار ہو رہا ہے۔ لیکن مناسب وقت کا انتظار ہے۔ عمران خان نے جیل میں گنڈا پور سے متعلق جو گفتگو کی ہے، اس سے پوری پتہ چلتا ہے کہ ان کے اقتدار کی عمر پوری ہو چکی ہے، صرف وقت کا تعین ہے۔ پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفوں کے بعد اسمبلیوں سے استعفوں کی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، تاہم حتمی فیصلہ بانی پی ٹی عمران خان کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس نظام میں اسمبلی بے توقیر ہو گئی، جو مقدس ایوان تھا، اگر وہاں نقاب پوش اغوا کر کے 26ویں ترمیم کرا لیں تو پھر اس ایوان کا کیا فیصلہ، جس میں عوام کے منتخب نمائندوں کی بجائے فارم 47 والی جعلی مسلم لیگ نون بھر دی گئی ہو۔ ان کے لیے تو جعلی نوٹ نہیں چلا سکتا، جعلی حکومت چلا رہے ہیں، بڑی ہمت ہے ان کی بھائی، اور ان کو ان کے غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی احکامات ماننے والے افسران بھی نشان عبرت بنیں گے۔ تم بھی دیکھو گے، ہم بھی دیکھیں گے، سب دیکھیں گے، سب دیکھیں گے۔ ناظرین، اب وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کو ایکسپوز کیا جا سکے گا۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق عمران خان نے نئی پارٹی رجسٹر کرانے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ دوسری جانب سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور لاہور کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی ڈسکس ہو رہی ہے، یقیناً اس میں بے ضابطگیاں ہوں گی، لیکن پورے ملک میں سیلاب آیا ہے۔ یہ حکمران ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، میں 4 دفعہ اپنے ویلاگ میں گزارش کر چکا ہوں، پہلے بتائیں لاہور شہر میں 100 سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، ان کے پیچھے کون سلیپنگ پارٹنر کون ہے؟ اربوں خربوں روپے کماتے ہیں، ایکڑوں میں لیتے ہیں، مرلوں میں بیچتے ہیں۔ ایل ڈی اے سے تو آپ اپنا گھر، ریونیو ڈپارٹمنٹ سے تو ایک کاغذ آپ خود جا کے خریدے، حلال کے پیسوں کو خریدے، ایل ڈی اے کا اے ڈی آپ کے ساتھ تصویر بنائے اور دوبارہ ہفتے بعد بیچنے چلے جائے، تو پیسے دیے بغیر، مبینہ رشوت کے بغیر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، دوسری طرف حکومتی میڈیا، نیشنل میڈیا پروپیگنڈا کرتا جا رہا، لیکن جو سیلاب زدگان ہیں ان کی وہ مدد نہیں کی جا رہی، وہاں پہنچنا مشکل کام ہے۔ سوسائٹیوں کے پیچھے اربوں روپے کمانے والے، آخر اس مافیا کو کنٹرول کون کرے گا؟ 40 سال سے حکومت میں رہنے والی نون لیگ اگر 3.5 سال والے عمران خان پر ساری ذمہ داری ڈالیں گے، جس نے 3.5 سال اقتدار میں کیا اور 2 سال سے زیادہ جیل میں کاٹ دیا، اور وہ جیل کاٹی جو بڑے سے بڑا مجرم بھی نہیں کاٹ سکتا، لیکن وہ جیل میں نواز شریف ہوتے تھے، آلو منگاتے تھے، 15 ڈشیں کھانے کی منگاتے تھے، 100 بندوں کی لسٹ دیتے تھے۔ تو عمران خان شریعت کی اور ہسٹری کی کتابیں پڑھتے ہیں، فرق یہ ہے جیل تو دونوں کاٹ رہے ہیں، لیکن ایک جیل کاٹ رہا ہے ایک مقصد کے لیے، دوسرا جیل کاٹتا تھا نواز شریف یا زرداری ملک سے بھاگنے کے لیے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے روڈا نے اجازت دی تو روڈا کو کتنے ارب دیے گئے اور اس میں کتنے لوگوں سے پیسے لیے گئے۔ دوسری جانب سینئر صحافی ارشاد بھٹی نے مری میں ہونے والی میٹنگ جو جیو کے بارے میں کہا ہے کہ لوگ سیلاب میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن حکمران چھانگا گلی میں بیٹھک سجا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور کیا کرنا تھا چھانگا گلی جا کر
سیلاب کے بعد چلے جاتے، کوئی جاپان جا رہا ہے، کوئی چین جا رہا ہے، کوئی ہوائی جہاز لے رہا ہے اور کوئی زوم میٹنگ کر رہا ہے، پکا سابو بنا کر کوئی کیمرے کھلوا کر شوٹنگ کر رہا ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز کو بس نہیں چل رہا کہ وہ اس سیلاب کی عمران خان پر ذمہ داری ڈال دے۔ دوسری جانب حکومتی اتحاد پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے مرتضی وہاب، یہ مجھے ان کی بھی سمجھ نہیں آتی، لائیو پروگرام میں مرتضی وہاب نہیں، پیپلز پارٹی پنجاب کے ان کا نام کچھ اور ہے، مرتضی صاحب کا رو پڑے ہیں کہ مرتضی صاحب کہتے ہیں، کہا ہے کہ میرا گاؤں ڈوب گیا ہے، میرے بچے ڈوب رہے ہیں، میں 7 سال سے چیخ رہا ہوں کہ میرا گاؤں کٹاؤ کی زد میں ہے، 7 سال سے میری کسی نے بات نہیں سنی، آج ہمیں آئین کا درس دے رہے ہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں اس اتحاد پر۔ نہیں مرتضی صاحب، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ادب کے ساتھ، آپ کے ووٹوں سے شہباز شریف وزیر اعظم بنے، آپ کے صدر آصف علی زرداری نون لیگ کے ووٹوں فارم 47 سے بنے، میٹھا میٹھا ہاں کڑوا کڑوا تھو، آپ کو غم ہوگا، لیکن آپ اس حکومت کے ہر کام میں برابر کے شریک ہیں، آپ اس سے اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کر سکتے۔ جبکہ ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، ویسے ہی کچھ خواجہ آصف اور شریف خاندان کے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان دیا خواجہ آصف نے کہ میرا شہر پی ٹی آئی کی لوکل قیادت، ڈار برادرن، ٹھیکیدار اور چند بیوروکریٹس نے مل کر تباہ کر دیا ہے، ان کا قبر تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ جبکہ خواجہ آصف صاحب، آپ تو ضیاء الحق کے دور سے اقتدار میں آئے ہیں، جو اگر 45 سال میں آپ نے بہتر نہیں کیا تو 3.5 سال میں کیسے خراب ہو گیا؟ یار کچھ تو خوف خدا کرو، اللہ کا خوف کرو۔ اس وقت سیالکوٹ اور ناروال تباہ ہو چکا ہے، ان کی مدد کرو، پوائنٹ سکورنگ کر لینا۔ آپ نے سیاسی مخالفین کی ریحانہ ڈار سے آپ ہار گئے، اس کے گھر ریڈ ہوا، پولیس نے ماں کا دوپٹہ چھینا، آپ اس وقت نہیں بولے، ماواں تے سب میاں سانجیاں ہوتی ہیں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں جنت دیاں ماواں، لیکن آپ لوگوں نے، کچھ پولیس افسروں نے اس رشتہ کی بھی بے توقیر کیا۔ جبکہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا جے کے بی گروپ کا طاقتور ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں نواز شریف ان پر مہربان تھے۔ ان کا کلپ بھی چل رہا ہے جس میں نواز شریف ان کی ظاہر خان اینڈ برادر کی تعریف کر رہے ہیں، اور بلوچستان کا مشہور کاروباری گروپ ہے جس کے سربراہ حاجی ظاہر خان ہلجی ہے، جس کی نواز شریف تعریف کرتے ہوئے کئی ان کے شاٹ چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی میں۔ ان کے بیٹے احمد خان ہلجی دوسری مرتبہ سینیٹر منتخب ہوئے، آج کل جمعیت علماء اسلام کا حصہ ہے، اور لاہور، ملتان، اسلام آباد میٹرو سروس، پی کے ایل آئی، سی پیک، موٹر ویز اور ان کی کمپنیاں بنائے منصوبے نکلے ہیں۔ اور تو اور اب سوشل میڈیا پر نواز شریف طاقتور ٹھیکیدار کی تعریفوں کا کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے، جو آپ کے زیر پیش ہے، آپ اسے خود سن لیں۔ زیڈ کے بی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ذرا آپ اٹھیں، ذرا تھوڑا سا ان کو اپنا چہرہ درشن کروائیں۔ آپ بڑے نیک آدمی ہیں، بہت اچھے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ موٹر وے بنا رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ اچھی کوالٹی کا کام کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ اس کی تکمیل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب خواجہ آصف نے کہا کہ بیان دیا ہے کہ ہائیبرڈ نظام کمال رزلٹ آ رہا ہے، تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے استعفے دیے تو ان حلقوں میں الیکشن کرا دیں گے۔ ہاں خواجہ صاحب، آپ اب صرف سیاست ہی وہ کر سکتے ہو جس میں آپ کے سیاسی مخالفین نہ ہو، کیونکہ ووٹ آپ کا نہیں رہا، سپورٹر آپ کا نہیں رہا، صرف آپ نیشنل میڈیا پہ زبردستی کوریج کرا کے گزارا کر رہے ہو، ورنہ ریحانہ ڈار آج 45 فارم اور 47 کھولے تو آپ اپنی نشست سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ صرف وہ الیکشن لڑو۔ علیمہ خان ہے دوسری طرف، عمران خان کی مشیرہ، میں نے کہا شاہریز سے، جو چترال میں تھا، جس کے ایویڈنس دے دی گیا، عدالت کو وہ پرچہ ڈسچارج کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جب جج صاحب نے کوئی سوال نہیں پوچھا، البتہ پراسیکیوٹر والوں نے آ کر کہا شاہریز خان سے بھی ڈنڈا برآمد ہو گیا ہے، جو چترال میں تھا وہ ڈنڈا برآمد ہوا۔ او خدا کا خوف کرو یار، سیاسی انتقام نے آپ کو اندھا کر دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ملک کی تاریخ کی بدترین سیلاب کے دوران شہباز شریف تاحال سیلاب زدگان کو چھوڑ کر خود چائنا چلے گئے ہیں، لیکن نون لیگی میڈیا سیل میں بھرتی صحافیوں کی زبانیں بھی ساتھ لے گئے ہیں، جو صرف عمران خان کے دور میں حکومت کے خلاف کینچی کی طرح چلتے تھے۔ محال ہے جو کسی ایک کا بھی قومی اور صحافتی غیرت جاگی ہو۔
حالانکہ صحافی کو جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے جب صحافت اپنے پیشے یعنی کہ سچ حقائق پہنچانے کی بجائے حکمران اور طاقتوروں کی خوشنودی شروع کر دے تو اس سے گھٹیا انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کا کہہ رہے ہیں اللہ جو پانی بھیجا ہے اس کی نکاسی کا انتظام بھی بھیجا ہے، کہتے ہیں اپنے سیلاب کے پانی سے ٹپ بھر لو، او اللہ کے بندے وہ پمپ ڈال لو، اوہ لاکھوں ایکڑ پانی ایک گھر کو تباہ کر گیا۔ خواجہ صاحب خوف خدا کریں، آپ وزیر دفاع ہیں، آپ کے الفاظ بہت قیمتی ہونے چاہیے اور میرے لیے آپ قابل عزت ہے۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر وزارت دفاع کے عہدے کی توہین کریں گو کہ سیٹ کا حقدار ریحانہ ڈار تیومر ڈار کی بات ہے۔ خواجہ صاحب یہ آزمائش ہے، جن کے گھروں میں پانی آ گیا ان کا گھر کروڑوں لاکھوں کے فصلیں بہہ گئی، جانور بہہ گئے۔ مجھے ایک اے سی بتا رہے تھے جو گریڈ 22 میں ریٹائرڈ ہوئے، کہتے 88 میں جب سیلاب آیا تو میں پوری رات ریسکیو کر رہا تھا، تو ایک گاؤں میں پہنچا جہاں رات اندھیری تھی، ایک بزرگ تھا، میں نے کہا آ جاؤ، تو میرے ساتھ جو بندہ تھا اس نے کہا نہیں جلدی آ بابا، اس نے 2 مرغے اٹھائے ہوئے تھے اور ایک اس کے پاس بھینس تھی، تو انہوں نے کہا بابا ٹائم نہیں ہے مرغے چھڑ دے، انہوں نے کہا میری زندگی کا سارا ساسا یہ مرغے ہی ہیں اور یہ بھینس ہے، اس سے میرا گھر چلتا ہے۔ خواجہ صاحب آپ کو کیا پتا غربت کیا ہوتی ہے، مہنگائی کیا ہوتی ہے، بے روزگاری کیا ہوتی ہے، سیلاب نے لوگوں کے گھر تباہ کر دیے اور آپ اس میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی لایا ہے ان کی امداد کریں۔ امدادی کیمپ نے آپ نے تباہ کر دیا، آپ نے ملک کو ایسے کھائی میں پھینک دیا جس کا نکلنا مشکل ہے۔ اب جیو کے پروگرام شہزاد کے سب سے پہلے سیلاب کے بعد محفوظ مقامات پر لوگوں کو منتقل کرنا ہوتا ہے، پھر وہاں ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں دی ہوتی ہے، صاف سے ڈسے اور میڈیسن فرسٹ ایڈ دی ہوتی ہے۔ اب وہ جیو کے پروگرام میں ایک ہمارے رپورٹر بھائی کیا کہہ رہے ہیں، یہ اپنے کانوں سے سنیں اور پھر اس حکومت کے لیے دعائے خیر پڑھیں۔ گراؤنڈ میں ہم پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ کم ہونے کی بجائے روزانہ بڑھ رہے ہیں۔ اب میں اس وقت ایک ٹینٹ بستی میں موجود ہوں جو انتظامیہ کی جانب سے لگائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو رکھا جائے گا۔ یہاں پہ تقریباً 40 خیمے لگے ہوئے ہیں، 8x6 کا خیمہ ہے، 2 سے زیادہ چارپائیاں اس خیمے میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح 2 کلومیٹر پیچھے ایک PDMA کا ٹینٹ بستی ہے، اس میں بھی لائٹ کی سہولت ہے، لیکن جدھر میں موجود ہوں یہاں پر لائٹ بھی نہیں ہے۔ جو سہولیات یہاں پہ اس وقت 4 گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے اور ٹینٹ واٹر پروف نہیں ہے اور نیچے پانی کھڑا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایسی صورتحال میں یہاں پر لوگ کس طرح سے رہیں گے، جبکہ فور کاسٹ بھی کی جا رہی تھی کہ یہاں پر جو ہے بارش ہوگی۔ یہاں پہ سرکاری سکولز بھی ہیں، ان کی بلڈنگز کو خالی کروا لیا جاتا تو یہ ٹینٹوں کے اخراجات نہیں بچ جاتے۔ سکول میں ویسے بھی چھٹیاں ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ انتظامیہ کے پاس جو ہے وہ وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے 3 لاکھ لوگ جو ہے وہ محفوظ مقامات پہ منتقل کر دیے ہیں۔ وہ محفوظ مقامات شاید پوشیدہ مقامات میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ ہمیں تو آن گراؤنڈ وہ مقامات نظر نہیں آ رہے۔ 3 لاکھ ایک بہت بڑی فگر ہے۔ محفوظ مقامات خفیہ مقامات میں ہوگے، انہیں نظر نہیں آ رہے۔ ہاں، میں حکومت سے گلہ نہیں کروں گا، بینگ اے پاکستانی ہر شہری کسی جماعت سے وابستہ سول سوسائٹی انہیں بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کرنی چاہیے، اپنے سیلاب زدہ دوستوں کی، چاہے وہ KPK میں، گلگت بلتستانی میں، پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، جہاں جہاں بھی ہیں۔ خدا کے لیے اس بحث سے چھوڑ دے حکومت نے کچھ کیا نہیں کیا، حکومت جانے اس کا کام جانے، لیکن آپ نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس عوام کے لیے ان کی مدد کریں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دوسرے مسلمان کی فرض مدد کرے۔ اس وقت حکومت پر تنقید کرنے کا یا کسی بھی طریقے سے مجھے اور آپ کو اس حکومت کو خالی تنقید نہیں کرنی، ہم سب پاکستانی ہیں، جو سیلاب زدگان میں ہیں ان کی مدد کریں فرض سمجھ کر۔ یاد رکھیں دوسروں کی مدد کرنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے اور دوسروں پر ظلم کرنے والے پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ ہر اس کو بات میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے، پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے۔ پازیٹو بات پہ تنقید کریں، حکومت بھی کوشش کرتی ہوگی، لیکن جو نہیں ہے
تو انہیں چاہیے مزید کوشش کریں. اصل بات سیلاب زدگان سے ہونے والے نقصان کی تلافی اور ان کی مدد کرنا ہے. اسی میں انسانیت ہے، یہی اللہ کا حکم ہے. پاکستان زندہ باد.